अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। पीटीआई हुकूमत में होते हुए भी अपोजिशन में है। इमरान खान को यकीन नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन शुक्र है उन्हें खातून अव्वल ने यकीन दिला दिया। लेकिन अब पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस को कौन यकीन दिलाएगा? कौमी असम्बली में जो कुछ आज हुकूमती बेंचेस से हुआ है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो हुकूमती बेंचेस से आवाज़ें लगना शुरू हो गईं। बात इतनी बढ़ गई कि शहबाज शरीफ को हुकूमती अरकान के मुमकिना हमले से बचाने के लिए अपोजिशन अरकान ने उनको अपने हिसार में ले लिया। दोनों तरफ से शोर मचता रहा, बात हाथापाई और गालम गलोच तक पहुँच गई। हुकूमती अरकान का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत है। यकीनन ऑपोजिशन दूध की धुली हुई नहीं है, लेकिन हुकूमत का काम वो हरगिज़ नहीं है जो वो कर रही है। इमरान खान कहते हैं ये टीम उनकी चुनी हुई है, ये सब उनके तर्जुमान हैं। क्या खान साहब वाकई ये आपकी तर्जुमानी हो रही है? नहीं तो फिर इन्हें संभालें। स्पीकर तो पहले ही कह रहे हैं हुकूमती अरकान को संभालना उनके बस की बात नहीं है। बहुत ज़रूरी हो गया है खान साहब कि आप उनको संभालें, क्योंकि जो कुछ देखा गया है, जिस तरह की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, ये काबिल मजम्मत भी है, अफसोस की बात भी है। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ती हूँ। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब मिसमार करने के लिए इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। भारी मशीनरी देखकर दुकानदारों, क्लब मेंबरान और मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, मुतादिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है कि अदालती अहकामात पर ऑपरेशन हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि 10-12 साल से कारोबार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कश्मीर रोड पर खेल के मैदान और पार्क में केडीए ऑफिसर्स क्लब को भी गिराने का हुक्म भी जारी किया है। अदालत ने हुक्म दिया था कि केएमसी प्ले ग्राउंड से तमाम पुख्ता तामीरात गिराकर उसे क्लियर किया जाए, मैदान में पौधे लगाए जाएं और काम मुकम्मल करके 16 जून को यानी कल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। लेकिन वहाँ तो अब तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। अलादीन पार्क के अतराफ तोड़ फोड़ के बाद क्या मंजर है, दुकानदार और मेंबरान इस कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे हैं खुर्शीद आलम। देखते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतज़ामिया को होश आ गया और राशिद मिनास रोड पर वाक़ अलादीन पार्क में कमर्शियल तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। 400 से ज़्यादा दुकानों पर मुश्तमिल ये पूरी मार्केट मिसमार की जाएगी, जिसमें 1 माह का अरसा लगेगा। दुकानदार और ताजिर क्या सोच रहे हैं, उनका मुतबादिल क्या होगा, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये बताएं कि दुकान कब से थी, अब ये आपका सामान अंदर मौजूद है, सामान निकाला आपने या नहीं? मेरा सामान मैं पैक कर रहा था, मुझे निकालने का टाइम नहीं दिया गया। इन्होंने शेयरिंग करके अंदर घुस के आ गए, इनके पास नोटिस नहीं था। ज़बानी ऑर्डर पे ये लोग आए, माना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लीज़ ख़त्म हो गई थी, स्टे था। आया क्या स्टे एक आवाज़ पे ख़त्म हो जाता है, एक बोल पे ख़त्म हो जाता है, साथ में नोटिस दिया जाता है ना। परमिशन होती है कि ये बिल्डिंग टूटने वाली है, आप इसको खाली कर दो। हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। दुकानें खाली करने का मौका भी नहीं मिला हमें और ना इन्होंने नोटिस दिखाया। सर मेरा दुकान तकरीबन 8 साल से यहाँ पर दुकान है। मेरा गारमेंट्स का पहले खिलौनों का था, अभी गारमेंट्स का दुकान है। अब छोड़ दिया, अब दर बदर हो गए, बस यहाँ वहाँ जाएंगे कहीं ना दुकान देखेंगे अपने लिए, बस हमारा कारोबार जो चला गया सर, जो था यही था हमारा। मेरा अंदर माल पड़ा हुआ है, 30 से 40 लाख रुपए की दुकान में मेरा माल पड़ा हुआ है। ये लोग निकालने तक हमारे लिए इन लोगों ने सब्र नहीं किया कि आप निकाल लो। सही है, एकदम आके गिरा दिए, ना सीढ़ी है ना हो, हमारे शीशे के काउंटर है, सब कुछ है जो गारमेंट्स में, वो हम कैसे अब निकालें? और गवर्नमेंट से हमारे ये अपील है क्या और भी गैर कानूनी जगह बहुत हैं, सही है, आप उन पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। हमारा रोजी रोटी तो आप लोगों ने छीन ली, मेरा माल है मैं उठा के घर में रख दूंगा, तब मेरे को इतनी जल्दी दुकान तो नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर लईक साहब को बाकायदा नोटिफाई कराया था कि अलादीन शॉपिंग मॉल के अंदर जो अगर लीज़ का मसला ख़त्म हो गया है तो आप इस लीज़ को रिन्यूअल डायरेक्ट ताजिरों के साथ कर ले। ऐसे में बेरोज़गारी का ये तूफ़ान नया खड़ा होगा, हज़ारों लोग बेरोज़गार होंगे। इसके सिलसिले में हुकूमत ने किसी किस्म का भी पहले भी कोई ताउन नहीं किया।
عدالتی حکم کے بعد ہونے والی کارروائی اور اس پر ریئیکشنز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، صرف یہ پروجیکٹ نہیں ناظرین، کراچی میں 36,000 پلاٹس پر چائنا کٹنگ کی گئی ہے. جس وقت غیر قانونی طور پر زمینوں پر پلاٹنگ ہوتی ہے تو اخبارات میں اشتہارات شائع ہوتے ہیں، لوگ 4 سال تک ان کی اقساط بھرتے ہیں، اور پھر چند سالوں بعد ہمیں عدالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو گیا یہ تو ناجائز ہو گیا، یہ تو غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن اب ان تمام یہ 4-5 سال کا پروسیس چلتا ہے، اس سب کے درمیان سندھ حکومت کہاں ہوتی ہے، کیا کر رہی ہوتی ہے؟ جس وقت پلاٹنگ کے لیے پورے شہر میں بینرز آویزہ ہوتے ہیں، سندھ حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ غریب عوام کا پیسہ لگنے کے بعد عدالتوں کے حکم پر معصوم بن جاتے ہیں. کراچی میں 20 سال سے غیر قانونی تعمیرات ہوتی رہی، سندھ حکومت سوتی رہی. سپریم کورٹ کئی بار سندھ حکومت اور کراچی کے انتظامیہ کو احکامات دیتی رہی، لیکن سندھ کی بیوروکریسی ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے، بلکہ مزید زمینوں پر اور قبضے ہوئے ہیں. غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہوا ہے. کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے مہینے ہی 48 کروڑ کا بزنس ہوا ہے یہ غیر قانونی تعمیرات پر. تو تعمیرات کے سسٹم کے تحت مکان، دکانیں یہ بیچی جاتی رہی ہیں. لوگ پھر بھی جان بوجھ کر غیر قانونی دکانیں اور مکان خریدتے رہے ہیں. علی حفیظ میرے ساتھ موجود ہیں. علی، دکانیں اور مکان خریدتے وقت اس کی قانونی حیثیت پر رکھنے کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں؟ یہ ذرا بتائیں. شاید کراچی والے اتنے معصوم ہیں کہ ان کو کچھ نہیں معلوم، تو ان کو بتائیں کہ کون سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو دیکھیں لازمی. دیکھیں، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کے ایم سی اور کے ڈی اے کا بہت بڑا حصہ ہے کراچی کی زمینوں کو جو لک آفٹر کرتے ہیں. کے ڈی اے کی اسکیم ہے، اسکیم 41 ہے مثال کے طور پر سرجانی. یہاں پر جو ہے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ نیلامی کی جا رہی ہے پلاٹوں کی، دکانوں کی. اب شہری آتے ہیں، آکشن میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، آکشن میں حصہ لیتے ہیں، پھر زمین اور خاص طور پہ اگر دکانیں ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں، ایک ساتھ کے طور پہ قسطیں بھرتے ہیں، تو ان کو الاٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے جو یقیناً پورا قانونی ہوتا ہے. کے ڈی سے دیکھا جاتا ہے، لیز ہوتی ہے، موٹیشن ہوتی ہے، تمام کاغذی کارروائی جو ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے شہری جو ہے سرمایہ کاری کرتے ہیں، دکان لیتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. لیکن آج اگر ہم مثال دیکھ لیں 1995 کے اندر جو ہے اللہ دین پارک جو موجود ہے، اس کے طرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، ایڈمنسٹریٹر تھے فہیم الزما صاحب. اس میں جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ پارک بنے گا. 52 ایکڑ اراضی تھی. اس کے بعد میں یہاں پر دکانیں بن گئی، اس کے بعد جو ہے یہاں پر پویلین کلب بن گیا، ریسٹورنٹ بن گیا. یہ کب بنا؟ کیا جو ہے کے ایم سی حکام نہیں تھے؟ کیا کے ڈی حکام نہیں تھے؟ کیا میئر نہیں تھے؟ کیا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے؟ کیا وزیر بلدیات نہیں تھے؟ کیا سندھ حکومت جو ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اب یہ لوگ کاروبار کر رہے تھے، انہوں نے قانون کو فالو کیا. اب اچانک سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے تو یہ متاثرین جو ہے ان کے معاشی جو ہے مسائل پیدا ہوں گے. آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کے ڈی اے کا افسر، کوئی کے ایم سی کا افسر کو سزا ملی ہو، کوئی وزیر بلدیات کو سزا ملی ہو، کوئی ایڈمنسٹریٹر کو سزا ملی ہو. ان سے تو پوچھ گچھ نہیں کی جاتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر بلدیات کی جگہ کے ڈی اے کے ایم سی کو، ایل ڈی اے ایم ڈی اے کو سسٹم چلائے گا، یونس میمن یونس قدوائی چلائے گا، خالد یوسفی چلائے گا اور دیگر لوگ چلائیں گے، تو کہاں کا وزیر اپنے معاملات دیکھتا نہیں ہے. کراچی کے عوام پیسہ لگاتے ہیں، قانونی تقاضا پورا کر کے دکانیں لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے. ساتھ ہی موجود ہیں علی، جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ الدین پاک دیا تھا. اور سر آپ آج تسلیم کریں گے، مانیں گے اس بات کو کہ وہ جب دے دیا، جس پرپس کے لیے دیا گیا تھا اس پرپس پہ استعمال نہیں ہوا اور یہاں پہ زبردست طریقے سے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. کیا بنانا تھا اور کیا بن گیا فہیم صاحب؟ دیکھیے، سفاری پارک کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں ریلوے لائن کی اس طرف یہ 54 ایکڑ زمین تھی، جس میں سے 52 ایکڑ زمین جو ہے وہ ماسٹر پلان میں ایک امیوزمنٹ پارک کے لیے رکھا گیا تھا. اچھا، اس امیوزمنٹ پارک کا جو اوریجنل شومی قسمت دیکھیے، میں ہی وہ ایڈمنسٹریٹر تھا جس کے ہاتھ سے وہ اگریمنٹ ہوا جس پہ آپ کے نمائندے بات کر رہے ہیں. وہ سیام پارک جو بینکاک میں تھا، اس پارک کی طرز کے اوپر یہاں پر ایک امیوزمنٹ پارک بننا تھا. اس کے اوپر ایک انٹری فیس ہونی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 130 روپے تھی. اس کا ہر انٹری فیس کا 25% کے ایم سی کو آنا تھا اور 75% جو تھا پارک آپریٹرز نے، جو آئلینڈ جو کمپنی تھی اس نے جو ہے اس کے پاس جانا تھا. اچھا،
جب آپ پارک میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا شاپنگ آرکیڈ ہونا تھا, جس طرح سے دنیا بھر میں مکمل ہی شاپنگ پلازا بن گیا, جس کے اندر, مگر وہ پارک میں کور چارج دے کے آپ اس کے بعد جب انٹر ہوتے ہیں, جہاں کون آئس کریم کی مشینیں, ٹی شرٹس, کی چینز, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, اس طرح کی چیزیں جو ٹپیکل ڈزنی لینڈ میں, سیام پارک میں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ باقاعدہ اس کا ایک پلان اپروو ہوا تھا, اس میں ایک چیف سیکرٹری نے کمیٹی نوٹیفائی کی تھی جس میں شہر کے معتبرین شامل تھے, انہوں نے کے ایم سی کی فائنینشیل ایڈوائزر نے, ڈی جی پارکس نے, سب نے وہ سائن کیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے اندر تحریف اور تبدیلیاں کی گئیں. 95-96 کے بعد 97 میں نئی حکومت آئی, اس میں فاروق ستار صاحب جو تھے وہ سینئر منسٹر تھے, وہ جو اوریجنل اگریمنٹ تھا اس کو ریوائز کیا گیا. صحیح. اور پھر کئی سو دکانیں, اب میں نہیں جانتا کہ میں ابھی آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہا تھا کہ 280 دکانوں کی جگہ 650 دکانیں بن گئی, پیچھے شادی ہالز بن گئے سر. اور ان 650 دکانوں میں, اچھا دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قسمت کی بات 99 میں مجھے دوبارہ ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. تو مجھے منصور قاضی اس وقت ڈائریکٹر پارکس, سفاری پارک اور زو تھے, مطلب میں چونکہ چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, تو میں نے جو پروپرائٹر تھے پارک کے ان کو بھی بلایا, ان کو اچھا خاصا کہ بھئی تم لوگوں نے کیا کیا, ہم نے آپ کو اسی خاص مقصد کے لیے یہ دیا تھا. تو اس کا یہ ہوا کہ شام کو, اور میں نے باقاعدہ اپنے جو اسٹاف تھا اس کو یہ کہا کہ بھائی آج جا کے آپ, اس وقت تک یہ دکانیں آکیوپائی نہیں ہوئی تھیں, تو میں نے کہا آپ دکانیں آج جا کے ٹیک اوور کر لو. کیوں اس میں تصور یہ تھا کہ 25% جو بھی آمدنی ہوگی وہ کے ایم سی کو آئے گی, 75% آپریٹر نے ہمیں یہ کہا کہ تقریباً 6 لاکھ روپے کی یہ دکان ہے, جس کے حساب سے 4.5 ان کے 1.5 ہمارا. ہماری جو وہ تھی انفارمیشن وہ یہ تھی کہ تقریباً 22 سے 24 لاکھ روپے میں دکان بیچی جا رہی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہے تو ان کو 4.5 دے دیں گے, باقی ہم. مگر جب رات کو کے ایم سی کا پورا عملہ اور وہ پہنچا تو وہاں پر رینجرز کی ایک گاڑیوں کی قطار تھی. ڈی جی رینجرز اس وقت تھے عبد القادر بلوچ صاحب, انہوں نے اپنی رینجرز کی گاڑیاں وہاں کھڑی کی, اور میران سینٹر اور سب جگہ سے جو دکاندار تھے ان کو لا کے وہ آکیوپائی کرایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ کون کون ذمہ دار ہے, اس میں وہ 14,000 اور 15,000 روپے تنخواہ پانے والا جو اس وقت کے ایم سی کے افسر کی تھی, صرف وہ اس میں شامل نہیں ہے. نہیں سر, لیکن اس میں بہت بڑے بڑے لوگ. سر یہ ہو کیسے جاتا ہے؟ اب آپ نے جو پورا قصہ سنایا, جو معاہدہ ہو گیا اوور نائٹ, مطلب صبح آپ ایک پلان کر رہے ہیں, شام کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے, لوگوں کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے. لیکن از اٹ پاسبل سر کے ایم سی کی انوالومنٹ کے بغیر, سندھ حکومت کی انوالومنٹ کے بغیر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کرن, اگر میں ساری قصہ سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھو کہ لیلا مرتی ہے عورت, تو میں اس پہ سر پیٹ سکتا ہوں اور کچھ نہیں. میں نے آپ کو بتایا کے ایم سی wanted to repossess them. وہاں پر کے ایم سی کے عملے کے سامنے رینجرز کی موبائلز تھیں, ڈی جی رینجرز کی اسپیسیفک آرڈرز پہ آئی تھیں, اور پھر راتوں رات وہاں پر دکانداروں کو ان دکانوں میں قبضہ کرایا گیا. تو یہ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ شاید کے ایم سی یا کے ڈی اے یا پولیس کا کوئی چھوٹا سا سپاہی, بہت بڑی بات کر رہے ہیں, بہت بڑی بات پہ کہنے کو تیار ہوں. کبھی آپ نے یہ عدالت میں بات کی ہے؟ مجھے عدالت کل بلائے, میں کل عدالت میں کھڑے ہو کے جا کے بات کرنے کو تیار ہوں, مگر میں غیر ضروری طور پہ تو اپنے آپ تو نہیں جا سکتا. اور اگر میں جاؤں تو عدالت مجھ سے پوچھیں تم ہو کون, الٹا میرے اوپر ہی چارجز آئیں گے. میں آج کہہ رہا ہوں, پبلکلی کہہ رہا ہوں, عدالت مجھے بلائے, میں حلف اٹھا کے میں ساری کی ساری بات کہنے کو تیار ہوں. مسئلہ تو یہی ہے کہ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ کمزور کی گردن ناپی جاتی ہے. کہا جاتا ہے یہ کے ایم سی کے کسی شاید افسر نے کرا دی, یہ شاید کے ڈی اے کے کسی افسر نے کرا دی, یہ کسی پٹواری نے کروا دی. ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے
کہ اس ملک کے حکمران دیکھیے جو اس ملک کے حکمران وحشی درندے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ حال دیکھتے ہیں اس شہر کا. سر جو اسپیسیفک آپ ایک ایریا کی بات کر رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ کی پوری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ وزیر بلدیات, کے ایم سی, سندھ حکومت, یہ سب اتنے معصوم ہیں سر جو یہ 36,000 پلاٹس پر قبضہ ہو گیا. سر میں نے تو نام لے کے کہا فاروق ستار سینئر منسٹر تھے, انہوں نے ریوائز کروایا. باغ کورنگی جیسی جگہیں بن گئی سر, کیسے؟ اب ایک چیز پہ فوکس کر لیجئے, میں علادین پاک کا کہہ رہا ہوں, وہ جو ریوائز کیا گیا, جو اگریمنٹ جو ریوائز کیا گیا, جو میں نے کیا تھا وہ پیور امیوزمنٹ پارک تھا, مگر اس کو 3 بار دوبارہ ریوائز کیا گیا. کیسے ریوائز ہو گیا؟ ایگزیکٹلی سر, یہی تو مسئلہ تو نہیں. میں سپریم کورٹ سے, اگر مجھے سپریم کورٹ بلائے تو میں کہوں اس کی تو تحقیق کرو, اور اس کو تحقیق کسی ادارے سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے, رجسٹرار کو بٹھاؤ, اس سے کہو ذرا فائلیں دکھاؤ, اور یہ طے کرو کہ اس کے اندر ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ اسے لے لیجئے, اور پھر آپ دیکھیے کیا نکلتا ہے. یونس میمن, منظور کاکا کو جانتے ہیں آپ؟ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کیا کرتے رہے ہیں یہ؟ چیف جسٹس نے نام لیا ان کا. بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ چیف جسٹس کو سمجھتے کیا ہیں. چیف جسٹس گلزار صاحب کراچی میں انہوں نے پڑھا, کراچی میں انہوں نے LLB کیا, کراچی میں انہوں نے وکالت کی, سندھ ہائی کورٹ میں ملازمت کی, مطلب جج رہے, سپریم کورٹ پہنچے. مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کوئی ججز جو ہیں وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے, وہ اسی معاشرے سے ہیں نا, اسی جگہ سے ہیں, تو ان کو پتا ہے, اس لیے وہ منظور کاکا کا اور یونس میمن کا نام لیتے ہیں. مجھے نام لینے کی کیا ضرورت ہے, وہ جانتے ہیں اس بات کو. آج چیزوں کو ٹوسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نہیں جانتی سر, وزیر بلدیات نہیں جانتے. کل ہم سن رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے, یہ نام کون ہے. منظور کاکا کو نہیں جانتے, یونس میمن کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے نہیں جانتے ہوں, سر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جانتے ہوں گے؟ دیکھیں نا, میں خواہ میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اگر چیف جسٹس جانتے ہیں وہ نہیں جانتے تو پھر انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے, یا جا کے چیف جسٹس سے پوچھنا چاہیے, سر ہمیں بتاؤ کون ہے یہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایک یونس کاکا, یہ منظور کاکا اور ایک یونس میمن کا تھوڑی ہے. درجنوں کے حساب سے سندھ گورنمنٹ کے مختلف جو افسران ہیں وہ آج جا کے کینیڈا, امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے. یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انوالومنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جو ہمیں مسلسل قبضے کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ سندھ گورنمنٹ کو کسی ایک منجمد حکومت کے فارم میں مت دیکھیے. سندھ گورنمنٹ بنیادی طور پہ جو عبداللہ شاہ کے زمانے کی سندھ گورنمنٹ تھی, جس زمانے میں ایڈمنسٹریٹر تھا, اور اس کے بعد جام صادق علی اور بہت سارے لوگ ہیں, تو یہ ایک نہیں تھے, مگر اس کا جو روح ہے نا, اس کا جو جز ہے وہ ایک ہی ہے. وہ بنیادی طور پہ طاقتور حکمران ہیں جنہوں نے حکومت کو, حکمرانی کو دھندا بنایا ہوا ہے, خدمت نہیں. بڑے دعوے کیے ہیں آپ نے سر, بڑی باتیں کی ہیں آج کے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ فیام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں, اور اب میں بات کرنے جا رہی ہوں کوئٹہ کے حوالے سے, جہاں 30 سالوں سے قائم غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے 8 ایرانی اسکولز کو سیل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کے مطابق کارروائی کے دوران ان اسکولز میں ناقابل قبول لٹریچر بھی برآمد کیا گیا ہے. اسکولز میں پاکستانی نصاب کے بجائے ایرانی نصاب پڑھایا جاتا تھا. ان تعلیمی اداروں کے سربراہان ایرانی ہیں, جبکہ اساتذہ میں بھی غیر ملکی باشندے شامل ہیں. اسکولز کا کسی پاکستانی تعلیمی بورڈ سے کوئی الحاق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے طلباء پاکستانی بورڈز کے امتحانات دینے کے اہل نہیں تھے. زیادہ تر طلباء مزید تعلیم کے لیے ایران چلے جاتے تھے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے ترجمان حکومت لیاقت شہوانی صاحب. بہت بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کا. سر, یہ اسکول 30 سال سے چل رہے تھے, طلباء پاکستان کے بجائے کسی اور ملک کا نصاب پڑھ رہے تھے, حکومتوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے. یقیناً لوگ ان کے ساتھ ملوث ہوں گے, معلوم کر سکیں آپ لوگ, معلوم ہو سکا آپ کو؟ جی بالکل, لوگ ملوث ہوں گے, اور لوگوں کی امپلیکیشن ان کے ملوث ہونے کے بغیر ظاہر ہے یہ تعلیمی ادارے نہیں چلا سکتے تھے. 82 سے یہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں, اور 70,000 کے قریب ابھی تک جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئے ہیں
ان کے طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جن میں میل اور فیمیل دونوں ہیں، اور 8 تعلیمی ادارے تھے، 6 کوئٹہ کی ہزارہ ٹاؤن میں اور 2 علمدار اور مری آباد کے علاقے میں۔ اب آپ جانتی ہیں کہ 78 میں افغان وار کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی، ایک بہت بڑا انفلکس افغان مہاجرین کا جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کر گیا، جس کی بہت بڑی تعداد بلوچستان خصوصاً کوئٹہ اور پھر KPK میں وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اور ہمیشہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ افغان مہاجرین وہ پاکستانی جو انٹرسٹ ہے اس کو سرو نہیں کرتے، اور ویسے بھی افغانستان میں حالات بہتر ہونے کے بعد ان کو اپنے وطن جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں UNHCR اکثر وہ ڈیٹ دے دیتی ہے لیکن پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایشو اس وقت تک رہے گا جب تک افغان مہاجر اپنے وطن جو ہے باعزت طریقے سے منتقل نہیں ہو جاتے۔ اس سلسلے میں بھی لٹریچر گو کی ایرانی ہے، لیکن جو ٹیچرز ہیں اس میں اور موسٹ آف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ افغان مہاجر ہیں، اور یہ سلیبس جو ہے یہ پورا ایرانی ہی میں ڈیزائن ہو کر آتی رہی ہے، ایون ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی ایران سے آتے رہے ہیں۔ ہمارا بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان کے جب نوٹس میں آیا کہ 8 ایسے تعلیمی ادارے ہیں بلوچستان میں کوئٹہ میں جو ان کے ساتھ رجسٹر نہیں ہیں، اور جب انہوں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کیا، انکوائر کیا، تو پتہ چلا سر ٹوٹل 8 ہیں یا 10 ہیں؟ آپ مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیاقت صاحب؟ دیکھیں 9 ہیں۔ ایک خانہ فرنگ ایران جو ایرانی کونسلیٹ میں ہے، وہاں پر کوئی سلیبس نہیں پڑھا جاتا، اونلی خطاطی اور ایرانی جو پرشین لینگویج ہے وہ جو ہے وہاں پر پڑھایا جاتا ہے، ایک لینگویج سینٹر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کے مطابق سر کارروائی کے دوران ان سکول سے ناقابل قبول لٹریچر بھی برآمد کیا گیا ہے، کچھ بتا سکتے ہیں ایسا کیا پڑھایا جا رہا تھا سر پاکستانیوں کو؟ دیکھیں پاکستانیوں کو جو ہے پاکستان کے بارے میں نہ کچھ پڑھایا گیا ہے، نہ اس لٹریچر میں، اس سلیبس میں پاکستان کا کہیں ذکر ہے، سوائے اس کے کہ ایک جگہ بتایا جاتا ہے کہ ایران کا ہمسایہ ملک پاکستان ہے، اس سے زیادہ پاکستان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اور جو بھی سلیبس ہے وہ ایرانی سلیبس ہے اور پرشین میں ہے، اس میں قابل اعتراض اس طرح کوئی مواد ہے، ایٹ اسپیچ کے حوالے سے نفرت انگیز کوئی لٹریچر ہے، چونکہ پرشین لینگویج میں ہے اور خصوصاً ایرانی لینگویج، تو اس کو جو ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا لٹریچر ثابت ہو جاتا ہے جو نفرت انگیز ہے، نفرت میں مبنی ہے، جو ہمارے شاعر کے خلاف ہیں، جو ہمارے اعتقادات کے خلاف ہیں، جو مذہب کے خلاف ہے، اگر ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب، تو اس کے خلاف یقیناً کارروائی کی جائے گی۔ تو اب تک تو یہ ہے کہ موجودہ بلوچستان گورنمنٹ نے آپ خود دیکھیں زیادہ تر اسکولز میں پڑھنے والے لوگ جا کے ہم نے جو ہے نا انویسٹیگیٹ کیا، ان کو پکڑ پڑھنے والے لوگوں کا تعلق زیادہ تر کہاں سے ہے؟ ایسا سننے میں آ رہا ہے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ جی ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے سب کا۔ سر اسکولز کو فنڈنگ کون کر رہا تھا، یہ کچھ معلوم ہو سکا ہے؟ یہ سارا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ابھی ہم یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو فنڈنگ کون کر رہا تھا، آیا یہ اسٹوڈنٹس جو ہے جیسے عام معاملات میں پرائیویٹ اسکول میں اپنا فیس ادا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس طرح سے پڑھے تھے۔ اچھا مجھے بتائیے شیوانی صاحب، یا فلی فنڈڈ رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم اس لٹریچر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اس کا پیٹرنیج کون کرتا رہا ہے، اور 70,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ فارغ و تحصیل ہو کر گئے ہیں، سرٹیفکیٹس ان کو ایران سے ملے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں، کن شعبوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اس سرٹیفکیٹ کے عامل کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بلوچستان کے یا پاکستان کے کسی محکمے میں نہ جاب ملے گا، نہ پرائیویٹ نہ پبلک انسٹیٹیوشن میں، تو یہ پھر کرتے کیا رہے ہیں؟ آیا صرف انہوں نے اپنے صرف تدریس کے عمل تک ہی یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، اس کے بعد آیا یا ہمارے دیگر اسکولوں میں گئے، کیونکہ ہمارے بورڈ نے تو ان سے ایگزام نہیں لیا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے لیاقت صاحب، بہت بہت شکریہ سر، پر موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا کوئک بریک مجھے لینا ہے ناظرین، واپس آتی ہوں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین۔ قومی اسمبلی میں آج کے لیے جو نہ ہو وہ کم ہے،
اس وقت حکومتی اور اپوزیشن ارکان کیسے آمنے سامنے آئے ہیں، ایک دوسرے پر بجٹ کی کاپیاں کس طرح سے اچھالی جا رہی ہیں، کیسے یہاں پر گالم گلوچ ہوتا رہا ہے، کیسے وہاں پر موجود خواتین زخمی بھی ہو گئی ہیں. وہاب کامران میرے ساتھ موجود ہیں. وہاب کامران، ملکہ کے بارے میں سنا ہے زخمی ہو گئی ہیں، طبی امداد ان کو دی گئی ہے، اس کے علاوہ گالم گلوچ تو یہاں پر چل ہی رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ اسمبلی کے اندر؟ دیکھیے کرن، جیسے ہی آج کا اجلاس شروع ہوا ہے اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بجٹ پر تقریر شروع کی تو اسی وقت سے ہی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور اس کا آغاز کیا حکومتی ارکان نے. سیٹیاں بجاتے رہے شہباز شریف کی تقریر کے آغاز سے، حکومتی ارکان نعرے بازی کرتے رہے اور پھر جب یہ ہنگامہ بڑھتا گیا تو اسپیکر نے اس دوران ایک وقفہ لیا 20 منٹ کا. اس کے بعد جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو تب بھی یہی ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے علی نواز اعوان اور مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اصغر کے مابین تقریباً ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بڑھ کر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی. علی نواز اعوان بھی گالیاں دیتے رہے شیخ روحیل اصغر کو، خواتین ارکان بھی موجود تھی. جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کے بعد پھر سیکیورٹی سٹاف نے جو ہے وہ ارکان کو اپنی اپنی نشستوں پر کھڑا ہونے کی درخواست کی، تاہم ارکان نے کسی کی نہ سنی. اسپیکر نے بھی بار بار اسمبلی ارکان کو کہا کہ آپ اپنی نشستوں پر کم از کم جا کے بیٹھ جائیں، شور شرابہ نہ کریں، لیکن شور شرابہ مسلسل ہوتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا جب بجٹ کی کاپیوں کو ایک دوسرے کی طرف ایسے اچھالا گیا جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہیں. حالانکہ کافی وزنی کاپیاں ہوتی ہیں اور اسی کاپیاں پھینکنے کے دوران ہی ملائکہ بخاری جو کہ تحریک انصاف کی رکن اسمبلی ہیں، ان کو یقیناً یہ بجٹ کی کاپی لگی ہے یا کچھ اور وزنی چیز تھی جو لگی ہے، جس کی ابھی سیکیورٹی جو سٹاف ہے وہ تحقیقات بھی کر رہا ہے اور وقفے کے دوران تلاشی بھی لی گئی ہے اسمبلی میں موجود حکومتی نشستوں پر، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی چیز پھینکی گئی یا جو حکومت کی جانب سے جس طرح کی ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی تو اسپیکر نے کسی کی بھی نہیں سنی. لیکن جو کچھ یہاں پر سنا گیا نا ناظرین، یہ واقعی قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے. جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، یہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ایسے ہوتی ہے نمائندگی، آپ کوئی 9 کلاس 10 کلاس کے بچے نہیں ہیں، آپ سینئر ممبران ہیں اور سینئر ممبران کو دیکھ کر آج بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے. دیگر ممالک کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہاں پر مذاق اڑاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ آج اپنے لوگوں کو اس طرح سے دست و گریباں ہوتے ہوئے کیا کہا جائے، کیا سمجھایا جائے. یہ کیا ریفلیکشن ہے جو قومی اسمبلی سے نظر آ رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے. آگے بڑھ ہوں ناظرین. لاہور کے جامعہ اشرفیہ نے ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن سنیک اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا اور اسے دوسروں کو فارورڈ کرنا حرام قرار دے دیا ہے. اس سے پہلے بھی جامعہ بنوریا ٹاؤن کا بھی ٹک ٹاک کے استعمال کے حوالے سے ایک فتویٰ سامنے آ چکا ہے جس میں اسے دور حاضر کا فتنہ قرار دیتے ہوئے اس کا استعمال قطعی حرام قرار دیا تھا. ان کے مطابق یہ ویڈیوز بیہودہ نہ ہوں تب بھی ان اپلیکیشنز کا استعمال حرام ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جامعہ اشرفیہ سے مفتی شاہد صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. سر فرمائیے گا، ٹک ٹاک میں اگر گانے کے بدلے بیانات وغیرہ لگائے جائیں، جیسا کہ کچھ دیندار لوگ ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں جن کو دیکھا گیا ایسا کرتے ہوئے، تو کیا اس صورت میں بھی ان ایپس کا استعمال کرنا حرام ہے سر؟ کیونکہ اس سے پہلے بنوری ٹاؤن سے فتویٰ سامنے آیا تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے دینی بیانات سننے سے بھی گریز کیا جائے، کیونکہ عموماً اس کے ذریعے غیر شرعی امور میں پڑھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع کے اوپر. بات یہ ہے کہ ہمارا جو فتویٰ تھا، ہم سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے جو بےہودگی، گندگی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم بن سکتا ہے. تو یہ سوال ہوا تھا اور اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا وہ ظاہر ہے وہ یہی تھا. سورہ نور کی آیت بھی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی کو پھیلا دیا جائے اور اس کو رواج دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اب ٹک ٹاک کو دیکھا جائے، جو اس کا غالب استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ہو رہا ہے. کیسے نوجوان بچے بچیاں کیسے وہ بےہودگی
پھر ناچ گانے جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے یہ اس وقت کا ہمارا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم نے کلمے کے نام پر اس ملک کو لیا تھا. جی مفتی میرے صاحب، خیال میں یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. جی جی مفتی صاحب، اس طرح کی ویڈیوز جی سر فرمائیں. فیس بک پر بھی آتی ہیں، ہر پلیٹ فارم پر جتنی سوشل ایپس موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر اس طرح کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں. تو سر کیا تمام ایپس کو استعمال کرنا حرام قرار دے رہے ہیں سر؟ جی بالکل. دیکھیں ٹک ٹاک کی تو بات ہی نہیں، اصل بات تو فحاشی، بےہودگی اور گندگی کی ہے، وہ جہاں بھی ہو. تو چونکہ اس کا غالب استعمال ہی یہ ہے، اس لحاظ سے سائل نے جو سوال کیا وہ ہم نے جواب دے دیا. ورنہ یہ جہاں بھی بےہودگی اور گندگی ہوگی، میں نے تو 18ویں پارے کی آیت سنا دی جی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فحاشی پھیلانے والے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے. لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے لحاظ سے ہر شخص حاکم ہے، وہ اس کے اوپر جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے چیک رکھے. اور گورنمنٹ کی اپنے حد تک ذمہ داری ہے، اگر ممکن ہو سکے تو ان پر پابندی لگائی جائے. سر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہر شخص اپنی ہمت کے جی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دین کے لیے، دین کی معلومات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم دینی مواد اس میں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپس حرام ہے سر؟ نہیں، یہ ہم نے یہ تو بات تو فتوے میں نہیں لکھی، شاید آپ کے پاس ہمارا فتویٰ پہنچا نہیں ہے. سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. نہیں ایسے نہیں. دیکھیں اگر تو کوئی جائز مقصد کے لیے اس کو استعمال ہوتا ہے کہ دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی اچھی باتیں، اچھے پیغامات آگے دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، یہ حرام والا. لیکن چونکہ اس کا زیادہ اور غالب استعمال اسی گندگی میں اور اسی طرح فضول قسم کی حرکتوں میں، گانے بجانے میں، ڈانس میں، اور میرا مطلب ہے کہ فضول کاموں میں جن کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے اس سے. جی مفتی صاحب پچھلے دنوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسنیک ویڈیو کے ذریعے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی ہے رمضان المبارک میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے لوگ کماتے ہیں، کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو کیا اس کی کمائی بھی سر حرام ہوگی پھر؟ دیکھیں کمانے کی جہاں تک بات ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کی جائز محنت کی کمائی آپ کے لیے حلال ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، گناہ والے کام کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں تو آپ کی آمدن بھی وہ حلال ہو، وہ تو پھر حلال نہیں ہوگی. اگر آپ کا کام ہی ناجائز ہے، غلط ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی آمدن بھی غلط ہوگی، ناجائز ہوگی. ہاں اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، کوئی گناہ والا کام نہیں کر رہے، تو پھر اس محنت کی اجرت اور کمائی بھی حلال ہوگی. سر آپ قابل محترم ہیں، قابل عزت ہیں میرے لیے، میرے پروگرام میں موجود ہیں. سر جو آپ بات کر رہے ہیں، سر بہت سارے ایسے عالم بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے انہی ایپس پر دیکھا ہے جو اس کا استعمال کر رہے ہیں سر، تو ان کے علم میں یہ ساری بات نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہاں پر؟ نہیں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ یہ تو وہ کس لحاظ سے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کس انداز میں اس کے اوپر آ رہے ہیں اور کیا ترتیب ان کی بنی ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے میرے سامنے تفصیلات آئیں گی تو میں اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہوں. ابھی تک تو میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہوئی کہ وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں یا اس کا کوئی غلط استعمال کر رہے ہیں، ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی. بہرحال ہم نے تو ایک بات بتا دی، جو بھی غلط، دیکھیں ایک میری چھوٹی سی بات ہے، جو بھی غلط استعمال کرے، وہ زید ہو، بکر ہو، خل، یہ نہیں ہے کہ آپ اگر غلط استعمال کریں تو گناہ ہو، میں غلط استعمال کروں تو جائز ہو جائے. ایسے تھوڑی ہے، شریعت کا حکم تو سب کے لیے ہے. میں نے تو ایک مطلق بات کر دی، جو بھی اس کا غلط استعمال کرے گا، شریعت کی حدود سے باہر نکلے گا، تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو ہم غلط کہیں گے، اور جو صحیح استعمال ہے تو اس کے بارے میں وہ حکم نہیں ہوگا جو ہمارے اس فتوے میں لگا ہوا ہے. صحیح، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کی حدود سے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو لوگ اس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایپ حرام ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ ساتھ موجود تھے. ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب کوئکلی بڑھ رہی ہوں. کیا دنیا اب ایک بار پھر ملٹی پولر سے بائی پولر ہونے جا رہی ہے؟ برسلز میں ہونے والے نیٹو اجلاس کے بعد حالات کچھ ایسے ہیں گویا G7 ممالک اور چین
کھل کر آمنے سامنے آ گئے۔ نیٹو کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ چین اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے، اپنی فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے خفیہ طور پر کام کر رہا ہے اور روس کے ساتھ عسکری تعاون کر رہا ہے۔ چین کا رویہ ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کی خلائی اور سائبر جنگ کی صلاحیتیں بین الاقوامی آرڈر کے لیے خطرہ بن گئی ہیں، جس کے جواب میں چین نے الزام عائد کیا ہے کہ نیٹو چین کی پرامن ترقی پر بہتان لگا رہے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، محاذ آرائی کی فضا پیدا کر رہا ہے۔ ان بیانات کی ٹائمنگز ناظرین یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ چند دن پہلے لنڈن سمٹ میں G7 ممالک چین کے بیلٹ اینڈ روٹ پروگرام کو ٹکر دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ بڑے مغربی ممالک نے دنیا میں چین کی تجارتی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ نامی پروگرام لانچ کرنے کا ارادہ جاری کیا ہے۔ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے؟ امجد شعیب صاحب اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سر، ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ G7 اب باقاعدہ طور پر اینٹی چائنا اینڈ رشیا بلاک بن چکا ہے، جس کی بڑی وجہ سر افغانستان سے امریکی انخلا ہے؟ سر دیکھیے، جہاں تک تو افغانستان سے جانے کا تعلق ہے، لگتا یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ ان کو کافی جلدی ہے اور وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ کافی تیزی سے اپنی فتوحات وغیرہ حاصل کر رہے ہیں اور اس صورتحال کا وہ ملبہ کسی نہ کسی پہ ڈالیں گے۔ پاکستان کہ جناب یہ ہمیں ناکامی ہوئی، پاکستان نے تعاون نہیں کیا، پاکستان طالبان کی مدد کرتا رہا، اس طرح کے بہانے ڈھونڈیں گے، کیونکہ اپنی ناکامی تو کبھی بھی کسی نے تسلیم نہیں کی۔ 20 سال اتنی فورس لے کے لگے رہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اگلے 5-4 سال میں وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور اس کی اکانومی دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہو جائے گی۔ یہ وہ خوف ہے جو امریکہ کو کھایا جا رہا ہے کہ اس کی دنیا میں جو ایک حیثیت ہے نمبر 1 اکانومی کے لحاظ سے وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کو ریسٹور کرنا مشکل ہوگا۔ لہذا بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ کرے چین کا معاشی میدان میں کہ انڈسٹری بڑھائے، اپنی تجارت بڑھائے، اس کی بجائے وہ اس کو ملیٹریلی روکنا چاہتا ہے۔ لہذا امریکہ کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ایک اتحاد بناتا ہے اور اتحاد جو ہے وہ اس کے ذریعے گھیراؤ کرتا ہے اپنے دشمن کا۔ دشمن انہوں نے زبردستی اس کو ڈکلیئر کیا، جبکہ چائنا ایک پرامن ملک کے طور پہ معاشی ترقی کرنا چاہتا اور اس میں انہوں نے کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں رکھی کہ فلاں یا ہم خیال لوگ ہی اس میں حصہ لیں گے۔ وہ پوری دنیا کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ نے جان بوجھ کے ایک دشمنی کا ماحول پیدا کر کے تو چائنا کو کارنر کیا ہے۔ لہذا اب وہ نیٹو بھی اس میں شامل ہو گیا، اس سے پہلے کوارڈ تھا جس میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا شامل تھے۔ یہ وہ کام کر رہا ہے تاکہ چائنا کی ترقی، اس کی تجارت، اس کا کاروبار روکا جا سکے اور وہ معاشی طور پہ نمبر 1 ملک کے طور پہ سامنے نہ آ سکے۔ یہ وہ گیم ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے عروج و زوال کا۔ جب عروج آ جاتا ہے اور عروج آ رہا ہوتا ہے تو سب کچھ کیے بھی وہ رکتا نہیں ہے، اور جب زوال آتا ہے تو تب بھی وہ سب جتنے بھی آپ احتیاطی تدابیر کریں وہ قدرت کے نظام کے تحت زوال آتا ہے۔ لہذا آج چائنا کو ڈیلے کر لیں گے، کچھ عرصہ روک لیں گے، لیکن بالآخر چائنا جو ہے وہ ایک نمبر 1 اور دنیا کی پہلی طور پہ سامنے آئے۔ امجد صاحب، نیٹو سربراہ تو کہہ رہے ہیں سر کہ وہ چین کے ساتھ نئی سرد جنگ نہیں چاہتے، لیکن چین کے مطابق نیٹو کا حالیہ بیان سرد جنگ کی ذہنیت کا ہی تسلسل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چین کسی کے لیے چیلنج نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی چیلنج ہمارے قریب آیا تو پھر ہم ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ محض سرد جنگ ہے یا پھر تیسری عالمی جنگ کے خطرات بھی موجود ہیں؟ جنگ اس طرح تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان کی آپس میں ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا جب دونوں سائڈ پہ نیوکلیئر پاورز ہوں تو ایک بیلنس تک قائم ہو جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے سے یہ خوف رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے تو یہ تباہی ہو جائے، لہذا وہ شاید نہ ہو۔ لیکن سب جنگ والا قصہ شروع ہے کہ ایک دوسرے کو کے راستے میں رکاوٹ بننا۔ اب یہ چین بالکل درست کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سب جنگ کی طرف نہیں جا رہے تو پھر یہ اتنے بڑے اتحاد بنانے کی کیا ضرورت ہے اور اتحاد کو ایکٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ چائنا کے ساتھ مل کے تجارت کریں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔
लेकिन अमेरिका वो नहीं कर रहा। अमेरिका उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि जो क्वाड इन्होंने बनाया भारत के साथ मिलके, वो इंडो पैसिफिक कहलाता है। उसमें सारी कोशिश ही यही है कि चाइना को पैसिफिक ओशन में यानी साउथ चाइना सी में रोका जाए, ताकि वो बहरे हिंद में आके मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से ट्रेड ना कर सके, तजारत ना कर सके। सही। तो ये जब आप किसी की तजारत रोकेंगे, किसी का कारोबार रोकेंगे, तो जंग तो होगी। तो ये कह देना कि हम सर जंग की तरफ नहीं जा रहे या जंग नहीं होने का खदशा, हम तो सिर्फ ये कर रहे हो, तो ये बहाने हैं। दर हकीकत ये लफाजी है। हकीकत ये है कि आपने सर जंग का आगाज कर दिया और अब आप चाइना पे छोड़ रहे हैं कि वो इस जंग में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। क्या वो भी जंग का दबल बजाते हैं या वो ये कि वो कोई पुरअमन रास्ता आगे से देते हैं। अमजद साहब सर ये कहिए, सर चीन का अफ्रीका में बढ़ते हुए असर रसूख नेटो ममालिक के लिए सर कितना बड़ा खतरा होगा, और चीन का खास फोकस अफ्रीका पर क्यों है सर? देखिए, चीन ने अफ्रीका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक पहली वजह तो ये है कि अफ्रीका में बहुत सारे वसाइल हैं, मादनी वसाइल वगैरह जो वहाँ मुयस्सर हैं, और उन मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी नहीं कि वो उनसे इस्तेफादा कर सकें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें इस्तेफादा करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो कुछ भी मादनियात और जो कारोबार निकलेगा बाहर, वो चीन भी उससे फायदा उठाएगा और उनकी हुकूमतें, जो अफ्रीकी हुकूमतें हैं, उनको भी फायदा होगा। लिहाजा ये कारोबार दोनों तरफ का है। फिर ये है कि जब चीन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, तो चीन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहाँ कर रहा है। इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको कारोबार और आमदन नजर आए, वो दुनिया में कहीं भी हो, अगर पैसे हैं आपकी जेब में तो आप करना चाहेंगे। लिहाजा अफ्रीका में आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये अमेरिका भी कर सकता था, हासिल कोई भी और कर, लेकिन उन्होंने नहीं की। और जगह खाली देख के या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख के तो नेटो ये चाइना चला गया है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। दुनिया में कहीं भी गुर्बत होगी, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के चांसेस होंगे, मादनियात होंगी, इन्वेस्टर जाएंगे चाइना के। कल बाइडेन जनेवा में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है आपको, या फिर बड़ी सर्द मुलाकात होगी है? इसमें ब्रेक थ्रू बड़ा मामूली होगा, क्योंकि असल चीज ये है कि अमेरिका ने चीन को और रशिया को अपना दुश्मन माना और डिक्लेयर कर दिया हुआ। वो इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखते। उन्होंने जो अपना ट्रम्प के दौर में भी जो नेशनल स्ट्रेटजी पेपर इशू किया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जनाब अब हमारा हदफ जो है वो चाइना और रशिया है, ये हमारे दुश्मन है। और इनके साथ वो इन दुश्मनी में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो कोशिश उनकी यही होगी कि उनको इंसानी हुकूक के मामले में, या जो रशिया पे ऊपर इल्जाम है कि आपने हमारे इलेक्शंस के अंदर रिगिंग करने की कोशिश की, वो इस तरह की चीजों पे रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के ऊपर थोड़ी बहुत पाबंदी का था, एक एग्रीमेंट जो इन्होंने ट्रम्प के पीरियड में खत्म हो गया था, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा रशिया की कोशिश होगी कि उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी मईशत खराब हो रही है, वो खत्म की जाए, वो कम की जाए। तो वो असल रिजल्ट है। अगर वो नतीजा सामने आता है तो फिर तो बड़ी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये यहाँ तक जाएंगे। फिर इसी तरह यूक्रेन का मसला है। यूक्रेन के बारे में अमेरिका बड़ा इंसिस्ट करेगा कि जनाब यूक्रेन के ऊपर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर रखा हुआ है, फौज लगाई हुई है। अमजद साहब, बाइडेन का बयान है कि नेटो अपने अंदर और बाहर अमेरिकी मफादात के लिए इंतहाई अहम है। इस बयान से सर ऐसा जाहिर होता है कि नेटो ममालिक अमेरिका के आलाकार बने हुए हैं, अपने मुल्क से ज्यादा अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी मजबूरी बन चुका है। सर ये तासुर दुरुस्त है? ये मजबूरी इनकी नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि एक दूसरे के साथ बका को जोड़ के तो ये अपने लिए खतरा कम करते हैं। अगर आपने मक्खी भी मारनी है तो अगर आप उसके ऊपर लोहे का हथौड़ा मारेंगे तो वो कुचली जाएगी, दोबारा उसमें दम नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये हथौड़ा तैयार किया हुआ है कि सारे मिल जाते हैं, जैसे इराक में हुई जंग, अफगानिस्तान में हुई, छोटे मुल्क हैं बिल्कुल जरा से, लेकिन ये जाते ही इकट्ठे हैं वहां। तो ये एक ऐसा इन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है जिससे इनको अंदाजा है कि दुनिया के ऊपर ये हावी रहेंगे। अगर ये मिलकर रहेंगे, अकेले हुए तो लाजमी बात है कोई ना कोई कुव्वत इनके सामने निकल आएगी। तो ये एक आप कह लीजिए कि एक स्ट्रेटजी है, एक हरबा है ऐसा जो कि अपनाया गया है मिल के इकट्ठे दुनिया को कंट्रोल करने का। तो असल चीज इसके पीछे जो है वो ये है
کہ ان سب کے آپس میں مالیاتی اور تجارتی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. چنانچہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا مفاد ہے. امریکہ ڈیفینیٹلی دنیا کی نمبر 1 اکانومی اور سب سے بڑا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے اور وہ ان سب کو اس کا سہارا رہتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میم کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.